अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 2 मई 2026। जब सुबह के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या ईरान वाकई डॉल्फिन मछलियों को ट्रेन कर चुका है जिनके साथ बारूदी मवाद नस्ब किया जाएगा, और वो अमरीकी नेवल ब्लॉकेट को तोड़ने में कामयाब होंगी? उनकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? रूस कैसे बीच में आया? ये खुफिया मनसूबा बना कैसे? इसमें हकीकत भी है या नहीं? ये मैं नहीं, अमरीकी अखबारात इस पर तबसरा कर रहे हैं। और फिर अमरीकी सदर को जो ईरानियन तजावीज़ पहुंची पाकिस्तान के तवस्सुत थे, उस पर उसने क्या कहा? अगले हफ्ते वाकई मुज़ाकरात का राउंड हो सकता है। ये मेरा दूसरा मौजू है, ये मैं पहले बता दूं आपको। पहला मौजू वही है जो कल सुबह भी हमने डिस्कस किया और कल शाम भी डिस्कस किया, यानी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, अशराफिया का मस्कन, अशराफिया के अपार्टमेंट्स, और वो भी ईवान सदर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, सुप्रीम कोर्ट, रेड जोन, अहम तरीन हुकूमती इदारों की नाक के बिल्कुल नीचे। जितना फासला नाक का और मुंह का होता है जोग्राफियाई तौर पर, इतना ही फासला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अहम तरीन ओहदेदारों का इस बिल्डिंग से है। यानी अगर इस्लामाबाद शरीफ में, कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान में, दारुल हुकूमत में, जहां पे हुकूमत बैठती है, सुप्रीम कोर्ट बैठती है, इदारे बैठते हैं, अगर उनकी बिल्कुल सूतर बराबर दूरी से एक बिल्डिंग 2004-5 से जिसका आगाज होता है लीज का, उसकी ज़मीन जब ऑक्शन हुई और वो बन गई और वो गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्या क्या लोचे वहां फ्राई नहीं हुए, तो अगर वहां ये काम हो रहा है तो पूरे मुल्क का क्या हाल होगा साहब? ये तो सोचिए। इसके फॉलो अप में दो चार बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मैंने आपकी खिदमत पेश करनी है। उसका मैं जिक्र करने से पहले आपको दो बड़ी ही अफसुर्दा कर देने वाली कहानियां बताने लगा हूं। एक तो लोगों को दिलचस्पी में रहता कौन, उसमें भी नए नाम सामने आए, और कमेटी क्यों वज़ीर आज़म ने बनाई, ये बाद में। कहानी हकीकत पर मबनी है। होता यूं है कि जनवरी 2026, इसी बरस के आगाज़ में, बरी इमाम सरकार के करीब जो रिहायशी कॉलोनी थी, आबादी थी, जिसको कहा जाता है नूरपुर शाह, यहाँ रात गए बलडोज़र चल जाते हैं सुबह 4 बजे के करीब, और कुछ 10-12 हज़ार के करीब नफूस वहाँ रहते होंगे। वहाँ जो मुतासरीन हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, बुलडोज़र्स चलने की पिक्चर वीडियोस मौजूद हैं। और मैंने कल भी कहा था, तब कोई ट्रांसमिशन नहीं हुई थी, कब किसी एंकर को ख्याल नहीं आया था, तब अशराफिया बिल्कुल नहीं जागी थी, तब पीएम को भी कमेटी बनाने का कोई ख्याल नहीं आया था। लेकिन वो जो हकीकत पर मबनी कहानी है वो सुन लें पहले। मैंने एक पाकिस्तानी अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट जो हैं उनकी एक रिपोर्ट देखी, वहाँ से मुझे इल्म हुआ, मज़ीद भी चेक किया। नरगिस बीबी, ये पोली क्लिनिक में ज़ेर इलाज हैं, बुज़ुर्ग ख़ातून हैं, और ये यहाँ की रिहायशी थी बरी इमाम सरकार के करीब जो आबादी मिस्मार की गई वहाँ की। ये पोली क्लिनिक में इसलिए ज़ेर इलाज हैं कि इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और फिर इन्हें फालिज का हमला होता है, ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। इनका बेटा बताता है कि असल में एक ही दुकान थी हमारी किराने टाइप की, जो रोज़गार का वाहिद ज़रिया थी। छोटी आबादी थी, आम लोग थे, और वो जब मिस्मार हुई या होने लगी तो उसका सुन के इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ और फिर इन्हें फालिज हुआ। और अब वो ना दुकान रही, ना माँ घर पे है, दुकान मिस्मार है और माँ जो है फालिज ज़दा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, पोली क्लिनिक में, और डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत थोड़ी उम्मीद है कि ये वापस आएँ ज़िंदगी में। तब कमेटी नहीं बनी थी। दूसरी कहानी सुने। अदनान रशीद एक सारिफ हैं एक्स के ऊपर, ये इसी कहानी जो चल रही है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की, उन्होंने लिखा कि वो कराची सदर में एक बड़ा मशहूर कपड़ों का ब्रांड है, चारकोल कहते हैं उसे, उसके बाहर कहीं निकले तो उन्होंने देखा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो आउटसोर्स उन्होंने किए होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ देती हैं, 12 घंटे की वो शिफ्ट करते हैं और 25,000 उनकी माहाना उजरत है। 25,000, इससे बड़ा इस्तेहसाल नहीं हो सकता किसी आम बंदे का जिसको 2 वक्त की रोज़ी रोटी पूरी करनी मुश्किल है। वो कंपनियां जो आउटसोर्स करती हैं, जो कंपनियां उन्हें हायर करती हैं, इन दोनों पे लानत। किस कदर ये इस्तेहसाल करती हैं आम बंदे का, माड़े बंदे का जिसको सिर्फ रोटी चाहिए। पूरे मुल्क में सिक्योरिटी गार्ड्स का यही हाल है, मोर और लेस। 42,000 आप कम से कम तनख्वाह, 43,000 तो आप रख देते हैं बजट में, लेकिन कितने लोग हैं जो कम से कम तनख्वाह देते हैं अपने गार्ड को, अपनी मुलाजमा को, और अपने किसी भी ड्राइवर को, किसी बावर्ची को, या किसी भी मददगार को जो आपके घर में काम करता है। दिल पे हाथ रख के बताएं कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो कम से कम उजरत देते हैं? अक्सरियत नहीं देती, इस्तेहसाल करते हैं, कम उम्र बच्चे रखते हैं घरों में काम करने के लिए। इस पे कमेटी नहीं बनी। कमेटी कहाँ बनी?
کمیٹی بنتی ہے جب یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بتایا جاتا ہے کہ کوئی 70-80 اپارٹمنٹس تو آباد تھے اشرافیہ کے، کوئی 190 سے زائد جو ہیں 263 کے قریب بتائے جاتے ہیں وہ خرید و فروخت کے دھندے میں تھے، اس نے بیچ دیا اس نے لے لیا، باقی ایئر بی این بی پہ چڑھتے تھے، وہاں پہ لوگ مہمان قیام بھی کرتے تھے، دیگر مشاغل جو ہیں ان کا معاملہ بھی ہوتا ہوگا، ظاہر بات ہے، پوش ایریا میں واقع ہے، ایلیٹ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیکیدار حفیظ شیخ میں نے بتایا تھا خان صاحب کا بڑا معتمد ایک زمانے میں رہا، اور اس کا وکیل اعجاز الاحسن جو جج رہے ایک زمانے میں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، وہ کہانی میں چونکہ پچھلے ویلاگ میں بیان کر چکا ہوں، رپیٹ نہیں کروں گا۔ کمیٹی کہاں بنتی ہے؟ کمیٹی اس موضوع پہ بنتی ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ٹی وی اینکرز اٹھ کے بیپر دے رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر، پروگرامز ہو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، اور میں نے ٹویٹ پہ بھی لکھا تھا کہ یہ پارٹیاں رابطے میں ہیں۔ محسن اعجازی ہمارے ایک دوست جرمنی میں، انہوں نے کوئی ذکر کیا کمیٹی کے حوالے سے، ابھی کمیٹی نہیں بنی تھی، تو میں نے انہیں کہا پارٹیاں رابطے میں صبر کریں، اور وہ کمیٹی بن گئی، ٹی یو آرز بھی آ گئے، 8 مئی کو کمیٹی نے رپورٹ دینی ہے۔ لیکن یہ کمیٹی جو ہے، یہ اس کے ٹی یو آرز میں نے دیکھے ہیں کہ آپ نے متاثرین کو سننا ہے، مناسب ان کے لیے اقدامات کرنے ہیں، یعنی ان کی شکایات بھی سنیں اور ایسا لاحہ عمل اختیار کریں کہ جو مناسب ہو۔ یہ کمیٹی جو ہے، یہ اس بات کے ٹی یو آرز اس میں کیوں نہیں شامل کیے گئے کہ کن لوگوں نے اس غیر قانونی پروجیکٹ میں سہولت کاری کی، کیوں؟ اور جو سی ڈی اے ہے وہ پیسہ کیوں نہیں لے سکا؟ اور پھر ثاقب نثار صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کا کردار کیا ہے؟ ثاقب نثار صاحب نے کیونکہ 3 رکنی بینچ بٹھایا تھا، خود چیف جسٹس تھے، اور سی ڈی اے کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے صحافیوں کی درگت بنا دی تھی، جن صحافیوں نے اس بارے میں سٹوریاں کی تھیں، ان کو دھمکیاں دی تھیں جیل بھیجنے کی۔ پھر اسلام آباد میں جو غریبوں کی بستیاں اجاڑی گئی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کی زرترافی کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اس کمیٹی میں کہ وہاں پہ اسلام آباد میں اور بھی ایسے معاملات پیش آئے ہیں؟ وہاں پہ تو لوگ 80 سال سے رہ رہے تھے، یہاں تو انہیں 20 سال کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل۔ اور پھر یہ کہ یہ کون بساتا رہا ان بستیوں کو جو غیر قانونی آپ کہہ رہے ہیں، اور کون اجاڑتا رہا؟ اگر 80 سال سے لوگ ان بستیوں میں رہ رہے تھے تو بسنے کس نے دیا، اور پھر اجاڑا کیوں؟ اور پھر صرف امیر ترین لوگوں کی باری جب آتی ہے تو کمیٹی کیوں بنتی ہے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اشرافیہ کے لیے فوراً کمیٹی، غریب کے لیے بلڈوزر، مسماری، یہ ہے اس ملک کی کہانی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس موضوع پہ میں جب سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے ویلاگس نیچے کمنٹس دیکھیں، اتنے بھرے ہوئے ہیں لوگ غم و غصے کے ساتھ، اس قدر انہیں شکوہ شکایت ہے یہ ایلیٹ کیپچر کے اوپر، اس قدر بے بس ہیں۔ بہرحال اب میں ذرا بیان بھی کر دیتا ہوں آپ سے اس کا فالو اپ میں جو چیزیں میں نے اپنی خدمت کے لیے رکھنی تھی۔ دیکھیے، ایک تو اس میں نے ذکر کیا تھا کئی غیر ملکی لوگ بھی ہیں، ان کا سفرا اور ان کے بھی اپارٹمنٹس ہیں، اس میں 21 غیر ملکی ہیں جن کے میں نے نام لے چکا، رپیٹ نہیں کروں گا۔ خواجہ سعد کا بتایا جاتا ہے، ذکا اشرف کا، حماد اظہر صاحب پی ٹی آئی کی ہوا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں جی میں شریک ہوں اس کا اور میں نے کاغذوں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ولید اقبال یہ بھی سینٹر ہوا کرتے تھے، لیکن اہم ترین 2 شخصیات کا نام سنیں، محترمہ فضیلہ عباسی، محترم حمزہ علی عباسی۔ اور کچھ لوگوں کی یہ رائے اسلام آباد کے صحافیوں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 7، پی ایم ایل این کے 8، پی ٹی آئی کے 17 لوگ ہیں جن کے یہاں پہ موجود ہیں اپارٹمنٹس۔ 2004 اور 2005 میں جب یہ دھندا شروع ہوا تھا، 2 پلاٹس تھے، ایک سینٹورس کا اور ایک یہ، سینٹورس تو بن گیا، یہ جس کرتوت سے بنا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تب اس کی آکشن جو ہوئی تھی کوئی 5 ارب روپے میں ہوئی تھی جب ان کو ملی تھی۔ اب یہ 13.5 ایکڑ پر محیط یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ بننا تھا وہ گرینڈ حیات ہوٹل، 7 ستارہ کہتے ہیں، کوئی لوگ 5 ستارہ کہتے ہیں اسے، اور بی این پی گروپ جس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں، بسم اللہ، نیاگرا، پیراگون گروپ، ان 3 مختلف گروپ تھے جو ملے تھے، اور جو یہ ٹھیکیدار حفیظ صاحب تھے، یہ ان باقیوں کو چھٹی کروا کے تو خود اور کمپنی بھی تب بنائی جب آکشن ہونے والی تھی۔ یہ اشرافیہ کا کمال ہوتا ہے۔ بارکیف یہاں پہ دفاتر، شاپنگ مال، اپارٹمنٹس اور 5 اسٹار ہوٹل بننا تھا، وہ تو کبھی نہیں بنا۔ اب 99 سال یعنی 99 ایئرس کی لیز پہ انہیں ملا۔ اظہر من اللہ صاحب نے سی ڈی اے کے فیصلے کو درست قرار دیا جب سی ڈی اے نے ان کی لیز ختم کی، اور 2019 میں پھر ثاقب نثار صاحب کا مشہور واقعہ پیش آیا جب انہوں نے کالعدم قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور منصوبہ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ عدالت نے البتہ جرمانہ کیا 18 ارب کا، وہ رقم بھی ادا نہیں ہوئی۔ 2023 میں دوبارہ منسوخی کا نوٹس بھیجا گیا اور لیز منسوخ کی گئی سی ڈی اے کی جانب سے، اور پھر 2026 میں اس سال اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا اور فروری میں منسوخی کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، جسے 30 اپریل کو سنایا گیا۔ اسی لیے رات گئے، پولیس وہاں پہ اپڑی تھی اور اس نے کارروائی کی۔ یہ کہانی صرف اتنی سادہ سی نہیں ہے، کہانی اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ اشرافیہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے کس قدر چوکسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔
اس میں آپ کئی فلمیں، کئی کہانیاں، کئی تجزیے، کئی تبصرے سنیں گے. وہ جی شہباز شریف اور وزیر داخلہ کی ٹسل ہے اس سلسلے میں، وہ جی فلاں ایجنسی کی فلاں ایجنسی سے ٹسل ہے اس سلسلے میں. یہ سننے میں اچھی لگتی ہیں. اصل میں کمیٹی کا بن جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. سادہ سی بات ہے. اب میں ذرا ایران کی بات بھی کر لوں، وقت کی کمی ہے، لیکن یہ 2 حرف جو میں نے بھیجے ہیں 2 واقعات کے اوپر، اس کے علاوہ کسان کا ذکر بھی میں کل کر چکا ہوں، وہاں کمیٹیاں نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی کہ یہ سیکیورٹی گارڈ پورے ملک کے جو اب کم سے کم اجرت سے کم رکھے جا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی کمیٹی نہیں بنتی. یہاں بنے گی، یہاں بھائی مالدار اسامیاں رہتی ہیں. اچھا مجھے ایک خبر اور دے دوں. میں نے کوئی 2-4 وہاں کے جو رہائشی تھے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، آثر صاحب ثروت لوگ ہیں. تو اس میں سے 2 افراد کا مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارا نہیں خیال کہ اس کو خالی کروایا جائے گا یا ہم سے یہ پراپرٹی چھینی جائے گی. اس کا کوئی جو مناسب حل ہے وہ نکل آئے گا. تو اس لیے اب مکمل طور پر منتقلی کے اوپر ہم غور نہیں کر رہے. یہ مجھے 2 وہاں پہ رہنے والے جنہوں نے خریدے ہوئے اپارٹمنٹس، بڑے شاہانہ ماشاءاللہ، اللہ نے جسے دی ہے جی توفیق. ایران کی کہانی یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا نا مچھلی، ڈالفن، یہ بڑی ذہین اس کا آئی کیو لیول ہوتا ہے دیگر جو یعنی زندہ مخلوق ہے سمندر میں. نیو یارک پوسٹ، وہی نیو یارک پوسٹ جس کی نمائندہ یہاں آئی ہوئی تھی، وہ کیا نام تھا اس کا، کیٹلین ڈان بوس، بڑی مشہور جو ہوئی. وہ جس اخبار میں کام کرتی ہے اس اخبار کا ایک صحافی ہے پیٹرک ریلی، اس نے خبر کی، میری نظر سے گزری، میں نے کہا شاید یہ مذاق ہے، لیکن میں خبر کھولی، خبر درست تھی، اور پھر اس کو فردر میں نے تحقیق کیا. خبر میں اس نے اپنے بائی لائن یعنی اپنے نام سے خبر چھاپی. اس نے کہا ایران از تھنکنگ ٹو یوز ڈالفنس آرمڈ ود مائنس ٹو بلو اوپن دا اسٹریٹ، کہ یہ ڈالفن کے ذریعے ان کے ساتھ مائنس نصب کر کے ان کے بارے میں پلاننگ مکمل ہو چکی ہے ٹو اوپن دا اسٹریٹ. پہل مجھے لگا کہ یہ شاید ایک استعارہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں میرینز کے معاملے میں یا ڈرونز کے معاملے میں کوئی جنگی استعارہ ہے جس کو ڈالفن سے منسوب کیا گیا ہے کہ ایسا ڈرون ہوگا زیر سمندر چلنے والا، جیسے سپیڈ بوٹس ہیں جو کہ ڈالفن کی طرح کام کرتی ہوں گی. لیکن اس نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، یہ تو کہانی یہاں بن رہی ہے. پھر میں نے فردر تحقیق کی تو پتہ چلا وہ کچھ لوگوں نے تو یہ تھیسس بھی دیا ہوا ہے، امریکی جو ٹیبلوائڈ اخبار ہوتے ہیں، کہ بھائی صاحب وہ تو روس نے بندے بھیجے تھے اور روس نے اس کا تجربہ کیا تھا، ڈالفن کو ٹرین کیا تھا. کہاں ہوا تجربہ میری نظر میں نہیں ہے، میں کم علم ہوں. لیکن یہ کہانی پوری انہوں نے وہاں پہ پھیلا دی اس اخبار میں کہ گوریلا وارفیئر کا یہ طریقہ ہے. آپ دوزیں بھی جا سکتی ہیں سمندر میں، زیر سمندر کیبل بھی کاٹی جا سکتی ہے. اور یہ ایسی ڈالفن روس سے خریدی گئی ہیں، ٹرینر بھی لیا گیا تھا. ڈالفن بڑی سمارٹ ہوتی ہیں. سٹوری بے تکی سی مجھے لگی، کوئی دم خم نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ بڑی وائرل ہوئی پڑی تھی تو میں نے کہا آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں. البتہ یہ کہانی نہیں ہے، کہانی یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ہمیں تجاویز بھیج دی ہیں پاکستان کے ذریعے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. تو اس سے پوچھا گیا پھر، اس نے کہا پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے رابطے ہیں، پاکستان جانا ابھی بڑی لمبی کہانی ہے. ایک کوئی صحافی تھا وہاں پہ، تھی بھارتی نژاد، اس نے بڑا کریدا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کچھ رستے کھولیں ایران نے. آپ کے علم میں ہے، دیکھیں نا انہوں نے پاکستان نے کیا کیا. اس نے کہا مجھے علم ہے. پاکستان کا بار بار وہ شکریہ ادا کرتا رہا. اسماعیل بقائی صاحب کی اسٹیٹمنٹ شائع ہوئی ہے BBC کے اوپر، وہ بھی دیکھیے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ثالثی کا کردار اور مذاکرات اگر ہوں گے اور ثالثی اگر ہوگی تو پاکستان میں ہوگی، کیونکہ انڈیا نے پچھلے 2-4 دن اس معاملے کو ہائی جیک کرنے کی بھی کوشش کی تھی. اب وہ کہتا ہے کہ تجاویز تو پہنچ گئی ہیں پاکستان کے ذریعے، لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 60 دن جو پورے ہوئے 1 مئی کو، تو 2-4 دن پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹرمپ کا اہم اعلان آ سکتا ہے. تو اس کا اعلان آیا ہے. اس نے یہ کیا ہے کہ جمعے کو جو گزرا دن تھا، اس نے کانگریس کو 60 دن کے بعد اپڈیٹ کرنا ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ 7 اپریل سے آنورڈ امریکہ اور ایران کے بیچ فائرنگ نہیں ہوئی، جنگ بندی ہے. تو لہٰذا کانگریس کی مجھے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، جنگ بندی کے بیچ مجھے اپروول چاہیے نہیں ہے، اور جنگ میں شروع کر نہیں رہا. یہ مفہوم اس کا یہی بنے گا. تو یہ میرا تجزیہ یہ تھا تب بھی کہ جب 60 روز پورے ہوں گے تو دیکھنا ہوگا ٹرمپ سٹیٹمنٹ کیا دیتا ہے، کیونکہ کانگریس کو ریٹن انفارم کرنا تھا، جو اس نے انفارم کیا اور جملہ استعمال کیا کہ 7 اپریل سے آنورڈ واقعی کوئی پیش نہیں آیا. ہاں ایک ضرور واقعہ ہوا جس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ ایران میں دھماکے ہوئے ہیں اصفہان کے قریب، زنجان کے قریب، اور وہاں پہ IRGC کے پاسداران کے 14 جو اراکین تھے وہ شہید ہوئے ہیں. تو وہ پہل یہ لگا جی دھماکوں سے گونج اٹھا اور کوئی حملہ ہوا ہے شاید، لیکن معلوم ہوا کہ وہ جو ان ایکسپلوڈڈ وہاں پہ بامس یا چیزیں گری ہوئی ہیں حملوں کی صورت میں، ان کو کلیئر کر رہے تھے، ان کے پھٹنے کی وجہ سے وہ شہید ہوئے
پاسران کے لوگ. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی شام کو. اللہ حافظ.